मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, फास्टा न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा जो कि मलीर से चली और जाकर पहुंची लाहौर, और लाहौर के बाद भी हवेली, लखा, और अभी तक भी वापस नहीं आई। फिर ये ख़बरें भी चली कि उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनका निकाह नामा भी सामने आ गया। निकाह नामा सामने आने के बाद उन्होंने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दे दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज लायक तरीन कानूनदान, जिनका नाम है काजी मोहम्मद अजमल। आप वकील हैं सिंध हाई कोर्ट के, और आप कराची के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, और आपका ये रिकॉर्ड है कि आज तक जितने भी केसों को आपने हाथ डाला है उनमें से कोई एक केस भी नहीं है कि जो आपने हारा हो। सो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप दुआ ज़हरा के केस को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काजी साहब, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती तरीन टाइम निकाला हो। हमारे चेयरमैन साहब की एक बार कहने पे आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस केस को आप किस नज़र से देखते हैं। दरअसल बात यह है कि इस केस को किसी दूसरे पहलू से आज तक किसी ने ज़िक्र नहीं किया कि आया इस जो स्टेप है इसकी कानूनी, इखलाकी, मॉरलिटी हैसियत क्या है। वजह यह है कि कानून हमारा ये कहता है कि बिल्कुल अगर जिस लड़की की उम्र 16 साल से कम हो, अगर वो शादी अपनी मर्ज़ी से करती है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करती है, अपनी पसंद की मर्ज़ी के मुताबिक करती है, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा। और कानून में ये है कि उसकी मर्ज़ी, मंशा जो है, कंसेंट, वो शामिल नहीं होगा। तो जो उसने शादी की है अपनी मर्ज़ी से, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उसके वालिदैन ने जो कोजेंट एविडेंस पेश की है मीडिया के सामने, मुख्तलिफ़ चैनलों पे, कि इसकी जो उसने बच्ची का इलाकाई जो यूनियन काउंसिल है उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया है, और उसके साथ बे फार्म भी पेश किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने उसका पासपोर्ट भी बच्ची दुआ का जो पेश किया है, जिसके मुताबिक उस बच्ची की जो उम्र बनती है वो 14 साल से भी कम बनती है, यानी 13 साल 7 माह के करीब बनती है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, तो ये उम्र जो है, ये उम्र वो शादी वाली उम्र बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। जो उन क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे मीडिया का सबसे बड़ा अलमिया है कि कोई कानूनी हैसियत सामने रखने की बजाय उल्टा क्रिमिनल लोगों को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। जिस मौलवी ने जो जैसे ही यहाँ से लड़की मकसद अगवा हुई है, तो बाकायदा FIR का इंदराज उसके वालिदैन ने कराया है। यानी सिंध में अगवा की FIR 365 भी जो है वो उसके ख़िलाफ़ दर्ज है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही उसका निकाहनामा सामने आया है मीडिया पर, और उसकी मुख्तलिफ़ केस में शादी के लिबास में भी हमने वीडियो उसकी देखी है, लेकिन ये शादी जो है ना ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी। हाँ। अच्छा, जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया है, वो हमारी एक मिसाल है ना कि हम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अगर 1.5 किलो गोश्त हो तो पूरे दूसरे की गाय ज़िबा कर देते हैं। ऐसे ही है। तो इस बेचारी आजकल क्योंकि डिजिटल दौर है, हम अपने बच्चों को, चाहे हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं या किसी के बच्चे हैं, इस डिजिटल दौर में हम ना उनको कंप्यूटर से, ना मोबाइल से, ना दूसरे इक्विपमेंट से उनको दूर रख सकते हैं। बाकी हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा भी है, बुरा भी है। अब कई बच्चे हैं जो रोज़ाना मिसाल के तौर के ऊपर नेट इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल नेट इस्तेमाल करते हैं, फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मकसद ये है कि हर कोई अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। लेकिन इसमें बाज़ क्रिमिनल जहन के जो क्रिमिनल लोग हैं वो उसी एंगल से डिजिटल क्रिमिनल बना देते हैं उसे। जैसे मसलन ये इस बच्ची से ये सुना है कि PUBG के ज़रिए जो है ना उसका रब्ता हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात भी मकसद गोश गुजार करूँ, क्योंकि ये है साइबर क्राइम का केस, क्योंकि बच्ची का उनका रब्ता जो हुआ है वो PUBG के ज़रिए हुआ है।
اچھا جو ڈیوائس استعمال ہوئی ہے یہ یہاں کا جو مقصد ہے ڈپٹی جو ڈائریکٹر صاحب ہیں سندھ کے یا ڈپٹی ڈائریکٹر جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں جو ان کا دفتر جو ہے نا وہ گلستان جوہر میں ہے، ان کا رائٹ بنتا تھا کہ وہ ان کے گھر جائیں، ان سے تمام معلومات، ان کے کمپیوٹرز، ان کی تمام ڈاکومنٹری جو ایویڈنس ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس ہے، اس کو کلیکٹ کریں، اچھا تاکہ تفتیش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ اب جو ہے لڑکی یہاں سے جیسے ہی اس کا نکاح نامہ سامنے آتا ہے، مولوی کی شکل تو دکھائی دیتی نہیں ہے، وہ اس سے ایجاب قبول کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پڑھیں، یہ پڑھیں بھی، ٹھیک ہے تمہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے یہ نکاح نہیں پڑھانا چاہیے تھا، کیونکہ بچے کی عمر جو ہے وہ کم تھی، وہ شکل سے بھی نظر آ جاتی ہے کہ ہاں، تو کم از کم پہلے اس کی ایویڈنس جو اس کی تھی ایج کی پہلے وہ ویریفائی کرتا، کیونکہ اسلامی طریقہ بھی یہی ہے اور پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے۔ اب کیا ہے، جب اس نے نکاح پڑھایا تو سب سے پہلا ملزم جو ہے نا وہ وہی ہے۔ اچھا، ہاں بالکل ملزم ہے وہ، اور کیونکہ وہ صلاح کار ہے، وہ اس مقصد ہے جو منصوبہ بنایا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، تو اس لیے اس کی جو ہمارا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کی سزا کے متعلق کیا کہتا ہے۔ قانون ہمارا یہ کہتا ہے 376، کیونکہ جب لڑکی اغوا ہوئی ہے تو 365B کی FIR کا اندراج ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہی لڑکی کا نکاح ہوا، باقاعدہ مقصد ہے وہ ان کے ساتھ رہ رہی ہے اپنے خاوند کے ساتھ، لیکن یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ لڑکی 16 سال سے کم عمر ہے، 16 سال تک کی بچی کو تحفظ دیا ہے قانون نے کہ ان کی شادی کو قانونی شادی قرار دیا ہے، اس سے نچلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر اضافی جیسے ہی انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے تو اس میں 376 جو ریپ کا کیس ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی کی عمر کم ہے، لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی استعمال کر سکے۔ قانون لڑکی کا، لڑکے کی، مولوی کی خواہش کوئی بھی ہو، لیکن قانون کسی کی خواہش پوری نہیں کرتا، قانون پسند یا ناپسند کا نام نہیں ہے، تو اس لیے یہ 376(3) کے ملزم ہے قاری بھی، اور جو اس کا خامد ہے کیا نام ہے، ظہیر احمد اس کا نام ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ سزا اس کی سزائے موت ہے، اور کم سے کم جو سزا ہے وہ عمر قید ہے۔ تو یہ دونوں مولوی اور وہ جو ملزم ہے جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ بھی سزائے موت کے حقدار ہیں، کم از کم اگر کم از کم ان کو سزا ہوگی تو وہ عمر قید ہوگی، لیکن یہ کیسے ہوگی، ان کا ٹرائل کیسے ہوگا، یہ ایک آگے بہت لمبی جو ہے نا سٹوری ہے۔ اچھا، اب یہ سننے میں آیا ہے کہ اس کے والدین کو نوٹس ملے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے، ہائی کورٹ لاہور کی طرف سے، کہ انہوں نے ہراسمنٹ کی جو ہے وہ پٹیشن وہاں فائل در کی ہے۔ اچھا، جیسے ہی دائر کی ہے، ظاہر ہے پولیس کے پاس بھی مقصد ہے وہ نوٹس آئے ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے والدین کو کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں اسی روز جس دن ان کی ہیئرنگ ہو، پیشی ہو، لازمی پیش ہوں، اور بچی کے تمام ڈاکومنٹس، ایویڈنس جو ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ کی، وہ ساری ساتھ لے کر جائیں، اور مجھے 100% امید ہے کہ بچی کے والدین کو انصاف ملے گا، اور لاہور ہائی کورٹ، مجھے 100% امید ہے، 99% میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچی جو ہے وہ والدین کے حوالے کر دیں گے، اور جو بچہ ہے کیونکہ یہاں سے پولیس بھی جائے گی، اس کو بھی نوٹس ہیں، اور جانا چاہیے سندھ پولیس کو ساتھ، تو وہاں وہ یہ پلی کریں کہ یہ ہمارا ملزم ہے، لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو اسی وقت سندھ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ، وہ ضرور یہ لازمی فیصلہ کرے گی کہ بچی کو والدین کے حوالے کیا جائے، اور جو ملزم ہے جو اس کو اریسٹ کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے۔ تو پھر جیسے ہی سندھ پولیس اس کو یہاں لے کر آئے گی تو اس کے بعد بچی کا پہلے میڈیکل ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ 376(3) کا PPC جو دفعہ ہے اس کا اضافہ ہوگا، تو جس کی سزائے موت ہے، اور کم سے کم سزا جو ہے نا عمر قید ہے۔
زبردست قاضی صاحب، آپ نے زبردست قسم کے اپنے نظریات پیش کیے، لیکن اب جو میرے سوال ہوں گے آپ سے یہ دو ٹوک سوال ہوں گے۔ اب جیسا کہ دیکھا آپ نے کہ لڑکی کا تو بیان آ گیا، وہ کہتی ہے کہ میرے والدین جھوٹ بول رہے ہیں، میری عمر پوری 18 سال ہے، تو اس کے 18 سال کو 14 سال جو ثابت کیا ہے اس کے والدین نے کی ہے۔ اب درمیان میں ایسی کون سی قانونی چارہ جوئی ہے جو ہم استعمال کریں تو بچی کی ایکچوئل ایج نکل سکتی ہے؟ ہاں، اصل جو اس کے سکول سرٹیفکیٹ بھی ہوگا ہے، وہ دکھا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یونین کونسل کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے، اسی یونین کونسل کے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر اس کا بے فارم بھی بنا ہوا ہے نادرا کا، جو کہ کوجنٹ ایویڈنٹ ہے، ایویڈنس ہے، اور یہ جو ہے ایکسکلوسیو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایویڈنس ہے، اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد بے فارم کے بعد اس کا پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، تو کس کس شہادت کو آپ رد کریں گے؟ اچھا، جیسے کہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں خود آئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اور میں لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں، لیکن اس کی مرضی نہیں چلے گی، قانون کی مرضی اور منشا چلے گی۔ اس لیے کیونکہ دیکھیں بات ہے ایج کی، جو کم اب 13 سال کے 12 سال کے بچے تو ان کو بسکٹ بھی دکھائیں، ان کو ایک کپڑا بھی دکھائیں گے، وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، میچورٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ عمر ہے، مقصد ہے جسے قانونی طور پہ قطعاً ممانعت ہے۔ وہ اپنی مرضی خواہش تو کہہ سکتی ہے، لیکن قانون کی مرضی اور خواہش نہیں ہے یہ۔ اچھا، جو نکاح خوان ہے اسے اس کا شناختی کارڈ نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، اس کے بغیر اس کو نکاح نہیں پڑھانا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے مین اعلیٰ کار جو ہے وہ نکاح خواں ہے۔ اچھا، اس نے نہ مذہبی روایات کو دیکھا، نہ پاکستانی قانون کو دیکھا، اپنے ذاتی 2-4 ہزار روپے کی لالچ کی خاطر جو ہے نا اس نے نکاح پڑھا دیا، جو کہ قطعاً قانون میں ممنوع ہے، اور وہ اس وقت ملزم ہے، اور ملزم بھی سزائے موت کا ہے اور عمر قید کا ملزم ہے۔ اچھا، ساتھ میں جو گواہ ہیں، گواہ جنہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہمارے سامنے جو ہے نا حجابوں کو ریلیت ہوئی ہے، تو کیا وہ بھی مجرم ہیں کہ نہیں؟ لیکن نہیں، وہ مجرم اس لیے نہیں بنتے کیونکہ وہ اس ماحول کے وٹنس تھے، اس شادی کے گواہ تھے، اس کی ایج کے گواہ نہیں تھے، عمر کے گواہ نہیں تھے، وہ اس میرج کے گواہ تھے۔ تو کیونکہ جو ایج کا وٹنس ہے مین جو ہے وہ مولوی ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ نکاح پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں۔ دیکھو، بچی یا بچہ کوئی بھی بندہ جاتا ہے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا، یا کسی بھی سٹی کورٹ کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے جی ہم بالغ ہو گئے، ہمارا نکاح کروا دو، تو کورٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ جو ہے نا اس کا شناختی کارڈ چیک کرے، اس کی جو ایج ہے وہ کلیئر کرے؟ دیکھیں، کورٹ میں یہ کورٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کورٹ میں نکاح نہیں ہوتا، وہاں دراصل نکاح خواں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ ایک ول بناتے ہیں کہ بچی خود خریدتی ہے وہ فارم، اسٹامپ فارم، اس کے اوپر وہ سگنیچر کرتی ہے، اس کے بعد اپنا بیان دیتی ہے کہ میں نے اس کے اپنی مرضی کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس کا ول کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا نکاح فارم میں اندراج ہوتا ہے اور نکاح پڑ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم کورٹ میرج، لیکن یہ کورٹ میرج نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے بعد یہ اصل جو کہانی شروع ہوتی ہے نا کہ والدین کو ہراساں کرنا، سب سے پہلا کام پورے پاکستان میں یہ روایت بن گئی ہے کہ پہلا کام والدین کے خلاف لڑکی کرتی ہے، جس نے ساری زندگی اسے پالا ہوتا ہے، جوان کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کریمنل لوگوں کو اس سٹیج پر نہ روکا گیا تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی، اور کریمنل ذہن جو ہے یہ ان کی حوصلہ شکنی ضروری ہے، چاہے وہ مولوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ اغوا کرنے والے کی صورت میں ہو، کیونکہ اس سے ایک اب پوری فیملی، پورا علاقہ ملیر کا، پورا کراچی اور پورا پاکستان اس وقت متاثر ہوا ہے۔ ہاں، متاثر ہوا ہے کہ حالانکہ بچی معصوم ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے اس اقدام سے سوسائٹی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ جو ہے مقصد ہے، لیکن جس نے نکاح پڑھایا ہے، جس نے اس کو اغوا کیا ہے، ان کو سزا ملنی ضروری ہے اگر ہم نے سوسائٹی کو استحکام دینا ہے، اس ریاست کو، قانون کو استحکام دینا ہے۔ کیونکہ اصل یہاں رواج چل گیا ہے کہ جو لڑکی بھگا کے لے جاتے ہیں ان کے ساتھ دنیا ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی اس نے بڑا اچھا کام کیا، نیک کام کیا، اس کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ کام رکنے کا نام نہیں لے رہا، جبکہ انڈیا ہے ہمارے ساتھ، اس میں کئی ایسے وقوعے گزرے ہیں اور باقاعدہ بندے سزا ہوئے ہیں اور اچھی خاصی سزا ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں بھی جو ہے نا والدین جن کی بچی اغوا ہو ان کو آخری حد تک جانا چاہیے تاکہ اچھا، لیکن اکثر یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ ریپ کیسز میں
جب وہ سزا بھی ہو جاتے ہیں بعد میں جو ہے نا پھر سوشل پریشر ان کے آپ کو آ جاتا ہے، سماجی لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، ایم پی اے ایم این اے مقامی کونسلر ٹائپ دوسرے رشتہ دار سارے اس کے پاس کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا، مہربانی کرو راضی نامہ کرو. اس طرح اکثر کیسز جو ہے نا اسی لیے ختم ہو جاتے ہیں، درمیان میں کوئی ملزم سزا تک نہیں جاتا. لیکن اس کا حقیقی اگر ٹرائل ہو، کیونکہ کوجنٹ ایویڈنس موجود ہے، ناقابل تردید شہادت موجود ہے، اس کی بنیاد پر یہ 100% مولوی اور یہ سزا ہوں گے، جبکہ گواہ سزا نہیں ہوں گے. گواہ سزا نہیں ہوگا. اچھا یہ میرا سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، اس کے بعد میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا. اچھا جیسا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ لڑکی 14.25 سال کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے منہ سے بول دیا کہ میں 18 سال کی ہوں. پھر جو ہے نا جو جج صاحب تھے انہوں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور لڑکی کو کہا کہ جو ہے نا اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے دیا جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ شادیاں 14 سال کی عمر میں ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایک تو کیس گزرا ہوگا. لڑکپن کی عمر جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. جی بالکل انتہائی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے ایسی سٹیج پہ جو ہے نا اس کریمنل کو روکنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں روکتے تو ہماری بھی بچیاں ہیں، آپ کی بھی ہیں، سب کی ہیں، تو معاشرہ پورا عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے. اور ہماری آنے والی نسل کے لیے جو ایک چیلنج ہے تو اس کو مقصد ایسے کریمنل کے خلاف ٹرائل ضروری ہے اور ان کو عدالتی کٹہرے میں لانا چاہیے. باقی جہاں تک ہے اب دیکھیں لڑکی کے کہنے سے لڑکی جو کچھ کہے گی، قانون کسی کی مرضی منشا پسند ناپسند کو نہیں دیکھتا، وہ قانون دیکھتا ہے. اگر وہ کہتی ہے میں 18 سال کی ہوں تو سب سے بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے کہ اس کے والدین نے کہا کہ 18 سال تو ہماری شادی کو بھی نہیں ہوا، تو بچی 18 سال کی کیسے ہو سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے اب ڈاکٹرز ہیں. اب یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں میڈیکل کا اب بچی وہاں کیونکہ بچی ہے پنجاب میں جی. اچھا وہاں اکثر یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل میں ایک درخواست دے دیتے ہیں کہ بچے کی عمر جو ہے وہ طے کی جائے کہ کتنی ہے. تو میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے تو وہ طے کرتا ہے کہ بچے کی عمر یہی ہے، اتنی ہے. لیکن یہ اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہے کسی بھی، نہ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، نہ بچے کا کوئی بے فارم ہے، نہ بچے کا کوئی تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے جس سے ڈیٹ آف برتھ واضح ہو، تو پھر میڈیکل بورڈ کا سہارا لیا جا سکتا ہے. اب کیونکہ اس کی ایویڈنس موجود ہے اس لیے وہ میڈیکل بورڈ کی بھی قانونی کارروائی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ والدین ہی بہتر جانتے ہیں کہ بچی کب پیدا ہوئی ہے. باقی ڈاکٹر تو ظاہر ہے 100% تو وہ بھی کنفرم نہیں ہے، وہ بھی ایک قیاس ہوتا ہے کہ دانت اتنے ہیں، منہ میں اتنے ہیں، وہ مقصد ساری شہادتیں اکٹھی کر کے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. صحیح عمر وہ ہے جو اس کی ماں نے اس کا بے فارم اس کی ڈیٹ آف برتھ جو درج کرائی ہے وہ صحیح ہے. جب یہ چیزیں موجود ہوں، ایسی ایویڈنس موجود ہو، تو پھر کسی میڈیکل بورڈ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے کئی فیصلے ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ کے موجود ہیں. اچھا آخری سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا نظر فرید صاحب، چونکہ آپ کا ایک سلسلہ رہا ہے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعا زہرا کا شکل سے لگتا ہے کہ وہ بچی 18 سال کی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب لڑکی ایفیڈیوٹ پہ سب سے پہلے یہ لکھتی ہے کہ میں اپنے گھر سے کوئی قیمتی چیز نہیں لے کر آئی، حالانکہ سب سے قیمتی چیز وہ لے کے آئی ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز اس کے والدین کی عزت ہوتی ہے جو اس نے بالکل گوا دی ہوتی ہے، اور وہ یہ لکھتی ہے کہ میں نے اپنی کوئی گھر سے قیمتی چیز نہیں لے کے آئی. ایک جب بچی کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، تو باپ یہی کہتا ہے کہ بیٹا ہر قدم سنبھال کے رکھنا. تو بیٹی غصے سے کہتی ہے میں بالغ ہوں، میں بیوقوف ہوں کہ ہر قدم میں جو وہ میں سنبھال کے رکھوں، میں سمجھدار ہوں. تو باپ کہتا ہے بیٹا قدم آپ کا غلط اٹھے گا لیکن
گر میں جاؤں گا, عزت میری خراب ہو جائے گی. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم یورپ میں نہیں رہے, ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اگر ان جرائم کا انسداد نہ کیا گیا, ان کو نہ روکا گیا, تو ممکن ہے کہ ایک والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک پیار محبت کا رشتہ ہے, جو ہمارے اسلام میں جس کی بہت عزت کی جاتی ہے, مقدس رشتہ ہے, ممکن ہے کہ اس میں بھی کمی آئے. تو بظاہر جہاں تک آپ کا تعلق ہے, تو بظاہر لڑکی شکل و صورت سے قطعاً نہیں نظر آتی کہ ان کی اتنی عمر ہوگی. وہ اس کی عمر جو والدین کہہ رہے ہیں وہ بالکل 14 سال سے عمر کم ان کی لگتی ہے. اچھا وکیل صاحب, مجھے یہ بتائیں, آخری سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے, یہ بتائیں کہ جو لڑکی ہے وہ مجرم ہے کہ نہیں, یس یا نو؟ لڑکی مجرم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مجرم؟ اس لیے اس نے جرم نہیں کیا. نہیں, اس نے کوئی جرم نہیں کیا, کیونکہ یہ جو ایج ہے اس کی, یہ قانون میں اس کو ملزم یا مجرم نہیں ٹھہراتے. لڑکا بھی پھر مجرم نہیں ہے کہ لڑکی نہیں؟ کیونکہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے, وہ ملزم ہے. نہیں, اگر مولوی بھی میچورٹی پہ ہے, لڑکا بھی میچورٹی پہ ہے. دیکھیں, لڑکا اگر ثابت کر دیتا ہے کہ میں بھی 14.5 سال کا ہوں, پھر وہ بھی مجرم نہیں ہے. وہ لڑکا نظر بھی نہیں آ رہا کہ 14 سال کا ہے. باقاعدہ اس کا میرے خیال میں شناختی کارڈ بھی بنا ہوا ہے. اچھا. اور وہ جو ہے نا شکل و صورت سے بھی زیادہ عمر کا لگ رہا ہے. اچھا. تو کہنے کا مقصد یہ سب سے پہلے مسئلہ, یعنی کہ لڑکی مجرم نہیں ہے, لڑکی ملزم نہیں ہے. لڑکا مجرم ہے, لڑکا ملزم ہے. نکاح خان مجرم ہے, ملزم ہے. ہاں ملزم ہے. اچھا, اب آتا ہے ان کا اریسٹ کا مسئلہ. دیکھیں, FIR صوبہ سندھ میں اس کی پروونس میں جو ہے نا درج ہے. اگر اس کے والدین چاہیں, ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر سکتے ہیں کہ ڈائریکشن دی جائے اریسٹ کی. اچھا, کیونکہ ہائی کورٹ کی جو لمیٹیشن ہے ہماری سندھ ہائی کورٹ کی, وہ صوبہ سندھ کے اندر اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, وہ اس میں آرڈر کر سکتی ہے. لیکن کسی بھی ملزم کا اریسٹ کا جو آرڈر ہے وہ پورے پاکستان میں جاری کر سکتی ہے. یہ ہائی کورٹ کو ایسے فیصلے ہیں اختیار ہے. اور دوسرے نمبر پہ, کیونکہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, یہ بہترین موقع ہے اس کے والدین کو بچی کی عمر وہاں پہ ثابت کرنے کا. یہ سندھ پولیس کو بھی ساتھ لے کر جائے وہاں, اور وہاں جا کر اپنا موقف یہ پیش کرے کہ بچی کی عمر یہ ہے اور شادی کی عمر نہیں ہے. تو اس وقت ہائی کورٹ بالکل, مجھے 100% 99% امید ہے, میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا, نہ میں جسٹس ہوں, یہ آنریبل کورٹ کی ذمہ داری ہے, فرض ہے. اب دیکھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن 99% مجھے امید ہے کہ وہ بچی والدین کے ساتھ روانہ کر دے گی. اور وہ جو ملزم ہے, جو اس کا شوہر ہے نام نہاد, تو اس کو سندھ پولیس کے حوالے اسی ٹائم کر دے گی کہ اس کو اریسٹ کر کے لے جائیں. ویری گڈ. اچھا وکیل صاحب, میں اس ٹائم ابھی آپ نے پیغام دینا ہے, وہ ڈائریکٹ دعا زہرا کی والدہ اور والد دیکھ رہے ہیں, اور یہ کلپ کاٹ کر میں ڈائریکٹ ان کو واٹس اپ بھی کروں گا انشاءاللہ. تو آپ نے کیمرے کی طرف دیکھ کے اس ٹائم آپ ایڈوائز کر رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں دعا زہرا کی والدہ اور والد کو. اور میں یہ چاہوں گا کہ دعا زہرا کے والد اور والدہ کو آپ ایسا مشورہ دیں کہ ان کی لخت جگر ان کے پاس آ جائے.